बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह आज के तर्जुमा और मुख़्तसर तफ़सीर कुरान अल मजीद के इस दर्स में सूरतुल आराफ उसकी आयत नंबर 31 से 36, 31 से 36 तक का मुताला करेंगे। और आज के हमारे इस दर्स से जो माखूज़ उन्वान और मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले मौजू का ताल्लुक़ अहकाम ज़ीनत और लिबास से है, और फिर इसी से मुताल्लिक़ जो है हम इसराफ़ के हवाले से भी बात करेंगे। पिछली दफ़ा इंसाफ की बात हुई थी, तो इंसाफ और इसराफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज में यहाँ पे बयान किए हैं। और इसी तरह फिर हकीकी मुहर्रमात जो हैं, जो असल जो हराम चीज़ें हैं उनके बारे में तज़किरा आएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में बड़े ही मुख्तसर अंदाज में जराइम जितने भी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनकी बुनियादी जो है चंद अक़साम बयान कर दी हैं, बाकी सब जराइम उसी में से असल में निकलते हैं। फिर इसी तरह मुकर्ररा वक्त जो है उसकी अहमियत वो इन आयात में से हमें मिलेगी। और फिर आखिर में कामयाबी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा मुख्तसर और कह लें कि शॉर्टकट जो तरीका है, रास्ता है, वो बयान फरमाया है। तो आगाज़ करते हैं अपने पहले मौजू से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। ये दो आयात आपके सामने तिलावत की। तर्जमा कुछ यूँ है, या बनी आदमा, यहाँ पर जो या बाज़ू का हर्फ़े निदा अलहदा लिखा जाता है वो बनी आदम के साथ ही अंदर जोड़ कर लिखा गया है। तो या बनी आदमा यानी ए आदम की औलाद, खुज़ू, खुज़ पकड़ने को कहते हैं, खुज़ू तुम सब पकड़ो। और यहाँ से मुराद, यहाँ पर पकड़ने से मुराद इख्तियार करो, ले लो, इख्तियार कर लो। ज़ीनतकुम, ज़ीनतों को अपनी सब की। कुम यहाँ पर का की जमा है, का यानी तुम, और कुम तुम सब अपनी ज़ीनतें वो ले लो, ज़ीनतें इख्तियार कर लो। इंदा कुल्ली मस्जिद, इंदा यानी वक्त या पास या वक्त, कुल्ली मस्जिद हर मस्जिद के वक्त यानी हर सजदे के वक्त। और जैसे पिछली दफ़ा भी हमने दर्स में ये वजाहत की थी, यहाँ पर सजदे से मुराद यानी एक कह लें जुज़ कहकर पूरा कुल मुराद है, यानी हर नमाज के वक्त तुम अपनी ज़ीनतें इख्तियार कर लिया करो। वकुलू, और तुम सब खाओ। वशरबू, और तुम सब पियो। और ये अरबी ज़ुबान में जो शराब का लफ्ज़ है ये पीने के लिए बोला जाता है, और उर्दू ज़ुबान वाला ये शराब नहीं है। यानी उर्दू ज़ुबान में शराब कहते हैं वो हराम चीज़ को, जिसको अरबी में खुम्र कहते हैं। और वशरबू, और तुम सब पियो। वला तुस्रिफू, और तुम सब इसराफ ना करो। इसराफ यानी ज़्यादती करना, हद से बढ़ जाना, जुल्म को भी कहते हैं। वला तुस्रिफू, और तुम सब इसराफ ना करो। इन्नहु, इन्ना बेशक, हु यानी ये जो इसराफ है, ला यानी इन्नहु ये बेशक वो अल्लाह जो है, ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता, अल मुस्रिफीन इसराफ करने वालों को। यानी बेशक अल्लाह हद से गुजरने वाले, इसराफ करने वाले उनको पसंद नहीं करता। कुल, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, मन हर्रमा, मन यानी किसने, कौन है, हर्रमा कि जिसने हराम की है, ज़ीनतल्लाही जो ज़ीनत है अल्लाह ने, यानी जिस ज़ीनत के बारे में हुक्म दिया है। जैसे पिछली आयत के अंदर हुक्म आया है तो अल्लाह फरमाता है कि प्यारे हबीब आप उनसे कहिए कि किसने हराम की है, ज़ीनतल्लाही अल्लाह की ज़ीनत, अल्लती जो अखरजा उसने निकाली, ली इबादिही अपने बंदों के लिए। यानी वो ज़ीनत जिसको अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला है, इख्तियार किया है, चुना है। कौन है जो उसको, यानी किसने उसको हराम किया है। वत्तय्यिबाति, और उसको भी जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, मिनर रिज़्क़, रिज़्क़ में से,
جتنے بھی پاک چیزیں ہیں ان کو کن لوگوں نے حرام کیا ہے؟ من حرمہ، کل آپ فرما دیجئے، ہیا وہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی یہ جو زینت ہے اس کا اختیار کرنا، اور طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں ہیں رزق میں سے ان کا اختیار کرنا، جو کیا ہے؟ للذین، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، آمنو جو سب ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی کے اندر، خالصتاً، یہ خالص ہوں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دنیا میں تو سب کو دے رہا ہے، اس دن قیامت والے دن یہ انہی ایمان والوں کے لیے خاص ہوں گی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، ہم مفصل اس کو بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، یعنی جو جاننے والے لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تفاصیل بیان کی ہیں، ان آیات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ دو آیات جو ہم نے یہاں پر تلاوت اور ان کا ترجمہ دیکھا، اس میں پہلی آیت، پہلے اس کی ایک تفصیل جو ہے اس حوالے سے جو تفسیر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کے درس میں ہم نے اسی چند انہی الفاظ سے ملتی جلتی ایک بات جو ہے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ ہر نماز کے وقت میں تم اپنے چہروں کو اللہ رب العزت کے لیے قائم کر لو، یعنی اللہ رب العزت کے لیے اس نماز کو خاص کر لو۔ تو پچھلی دفعہ ایک عمومی طور پر نماز کا حکم آیا کہ جس کے اندر اس نماز کو، اس کے اندر جو نیت ہے اس کے متعلق وہ بات کی گئی تھی، اس میں نیت خصوصی چیز ہے کہ اپنے چہروں کو، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے قائم کرنا ہے، نماز کو اللہ کے لیے قائم کرنا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں کرنی ہے۔ ہم نے ساری باتیں پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی۔ تو اس آیت کے اندر آج کے اس درس میں سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے، اب اس میں اس کے اندر جو لباس ہے اس سے متعلق یہ احکامات شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب بھی تم نماز کے لیے تیار ہو، تو کیا ہے؟ خذوا زینتکم، تم اپنی زینتوں کو لے لو، زینتوں کو اختیار کر لو۔ اور یہاں پر زینت سے مراد کیا ہے؟ یہ زینت سے مراد اس آیت کے تعلق سے، اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر لباس مراد ہے۔ یہاں پر اس آیت میں زینت سے مراد عمومی طور پر جو زینت کیسے کہتے ہیں؟ سجنے سنورنے کو۔ پچھلی دفعہ اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے لباس کی اقسام بیان کی تھی وہاں پر، کہ اللہ رب العزت نے ایک ضرورت کا جو لباس ہے، جو یواری ہے، جو تمہارے تن کو ڈھکتا ہے، جو شرمگاہوں کو کور کرتا ہے، اور اللہ نے وہاں پر ریشا کی بات بھی کی تھی کہ جو تمہارے لیے ایک زینت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر آج زینت کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، اس سے مراد لباس ہے، کہ جب بھی تم مسجد کے لیے، نماز کے لیے نکلو، نماز کے لیے تیار ہو، یا نماز جب بھی پڑھنا چاہو تو اس وقت تمہیں زینت اختیار کرنی ہے، یعنی کہ لباس جو ہے، جو نماز کے لیے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص کیا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، یعنی طواف۔ اور یہاں پر زینت میں عند کل مسجد ہے، تو سجدے کی جگہ میں یہاں پر جو بیت الحرام ہے، یعنی جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس کا جس کا طواف کیا جاتا ہے اللہ کے گھر کا، تو اس سے مراد مفسرین نے وہ بھی لیا ہے، یعنی طواف کی حالت میں بھی اور نماز میں بھی پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے۔ اور یہ کیوں اس بات کو اندر لایا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کے پس منظر میں دیکھا تھا، اور آج بھی حدیث ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی وہ حج، یعنی 9 ہجری میں جو حج تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد جو حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا، تو کہتے ہیں کہ مجھے قربانی کے دن چند آدمیوں کے ہمراہ بھیجا کہ میں لوگوں میں اعلان کر دوں، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی شخص ننگا ہو کر طواف کرے گا۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ لوگ کس طرح سے بیت اللہ کا طواف ننگے بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے، یعنی اس لیے اس کے اندر طواف بھی شامل ہے عند کل مسجدین کے اندر، اور نماز بھی شامل ہے کیونکہ سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں ہی حالات کے اندر عمومی طور پر یہاں پر یہ دونوں ہی کے حوالے سے یہ بات ہوگی کہ طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا وہ فرض ہے۔ اور زینت سے مراد یہاں پر خالص لباس کی اصل میں بات کی گئی ہے، اور یہ لباس اصل میں کیا ہے یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے
کہ اس میں کم سے کم لباس جو نماز کے وقت انسان کے بدن پر ہونا چاہیے وہ مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک، یعنی یہ اصل تو سطر یہ ہے، لیکن ساتھ کندھوں کا چھپانا، یعنی سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں انسان کے کندھوں کو ڈھکنا جو ہے لباس سے، وہ بھی ضروری ہے۔ یعنی ایسا لباس پہنا ہو، کوئی ایسی چادر ہو جو آپ کے کندھوں پر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس لیے اس کو خصوصاً نوٹ کر لیا جائے کہ بہت سے لوگ جو یہاں سے طواف کے لیے، عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں یا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے احرام کی 2 چادریں وہ اوڑھ رکھی ہیں، ایک نیچے باندھ رکھی ہے ازار کے طور پر اور ایک چادر اوپر لی ہوتی ہے، اور خصوصاً جب وہ طواف کرتے ہیں تو طواف میں آپ جانتے ہیں کہ چادر اوپر والی جو ہے اس کو اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ وہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزرتی ہے اور بائیں کندھے کو اس نے ڈھک رکھا ہوتا ہے۔ اس انداز سے اس چادر کو پہنا جاتا ہے کہ وہ چادر بائیں، یعنی جو لیفٹ جو ہے کندھا ہے اس کو وہ کور کرتی ہے، اور دائیں کندھے کے نیچے سے اس چادر کو نکالا جاتا ہے جس سے ایک کندھا ننگا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں جب وہاں پر عمرہ ادا کریں یا طواف کریں کہ آپ کے ارد گرد میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کم علمی کی وجہ سے، ہم یہی کہیں گے کہ کم علمی ہے کہ ان کو اس بات کا، اس مسئلے کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یا شریعت مطہرہ نے کس انداز میں جسم کو نماز کے لیے ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اس طواف کے لیے تو وہ یہ درست تھا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اب طواف رک گیا ہے، اب وہ شخص نماز ادا کرنے لگا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے کندھے کو، جو دایاں کندھا ہے اس کے بھی نیچے سے کپڑے کو نکالے اور اوپر کندھے کو ڈھک لے، یعنی کپڑے کو نیچے سے باہر نکال کے کندھے کے اوپر ڈھک لے، یعنی دونوں ہی کندھے اس کے کور ہونا نماز کے اندر وہ ضروری ہے۔ یہ مرد کے لیے یہ حکم ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن جو ہے ڈھکا ہونا، خصوصاً نماز کے اندر اس کا ضروری ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن ڈھکا ہوا ہو، اور مرد کے دونوں کندھے اور نیچے جو ہے ناف سے لے کے جو گھٹنوں تک کا حصہ ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے جن کے پاس بہت ہی کم لباس ہوا کرتا تھا، یعنی ایک چادر ہے جس کے ساتھ گزارا چل رہا ہے، 2 چادریں کچھ لوگوں کے پاس تھی، تو یعنی بہت سے اس طرح کے حالات آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہے جو تاریخ کی کتابیں اور احادیث کی سنت کی کتابیں جو ہے کہ صحابہ کرام کے حالات کس طرح سے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس اگر ایک کپڑا تھا جس کو انہوں نے نیچے ازار کے طور پر باندھ رکھا ہوتا تھا، وہ اس کو نماز کے وقت میں اپنے کندھوں کے اوپر کر لیتے جس سے کندھے بھی ڈھک جاتے، یعنی اتنا لمبا کپڑا تھا کہ کندھے بھی ڈھک جاتے اور نیچے جو ہے نیچے کا حصہ بھی کور اس سے ہو جاتا تھا۔ تو یعنی گھٹنوں تک کندھے کو چھپانا نماز کے اندر مرد کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اپنے کندھوں کو ڈھک لے، اور جب طواف یعنی وہ نماز ختم کر چکے اور دوبارہ طواف کو وہاں سے شروع کرنے لگے تو اپنے کپڑے کو دوبارہ جو ہے اپنے کندھے سے نیچے کر لے، دائیں کندھے سے نیچے کر لے، دائیں کندھے کو ظاہر کر لے۔ تو یہ ایک مسئلے کی بات اسی حوالے سے تھی۔ تو خیر یعنی یہ نماز کی حالت میں اور طواف کی حالت میں انسان کو اس انداز میں زینت کو اختیار کرنا ہے، تو یہ اصل میں زینت میں اس وقت شامل ہوگا۔ یعنی یہاں پر زینت سے مراد سجنا سورنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے، شریعت نے نماز کی حالت میں جس کپڑے کو جس انداز میں پہننے کا حکم دیا وہ ہے، یہ تھا منیمم، یہ کم سے کم ہے۔ اور ہاں اگر انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے جس کے حوالے سے بہت سی یعنی موقعوں کے اوپر ان کا پہننا ضروری بھی ہے، اور اسی طرح بعض اور بھی احکامات ہیں لباس کے حوالے سے کہ صرف یہ نہیں کہ کندھے ڈھکے ہیں یا عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑا وہ بہت ہی باریک ہو جس سے بدن نظر آ رہا ہو، یا پھر اس سے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح بال عورتوں کے نظر آئیں، تو یہ بات درست نہیں ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو البتہ جمعے کے دن یعنی زینت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جمعے کے دن خاص طور پر غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اپنے بہترین لباس پہننے کا حکم ہے۔ یعنی نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اپنے جو سب سے اچھا لباس ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بہترین ہے، اس کو پہنے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، ضروری نہیں کہ وہ نئے ہی ہوں۔ اسی طرح جمعہ مسلمانوں کی کیوں؟ کیونکہ ہفتہ وار عید ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ہفتہ وار آنے والی عید قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بار بار آتا ہے، عید کہتے ہیں بار بار آنے والی چیز کو۔ اسی طرح عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، تو یہ سالانہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں مسلمانوں کو، تو ان میں جب وہ ہر جمعے کی نماز کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ خوشبو لگائی جائے اور بہترین لباس پہنا جائے، تو ان 2 عیدوں میں جو سال بعد آتی ہیں تو بدرجہ اولا ان کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس میں انسان زینت کو اختیار کرے۔ تو یہ ہے اصل میں معنی مفہوم یہاں پر زینت کا، اور کہ یہ اصل میں اس پس منظر میں یہاں پر بات کی گئی ہے
کہ جہاں پر لوگ ننگا طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کے گرد، ننگے جو ہے وہ طواف کرتے تھے، مرد اور عورتیں دونوں ہی اس میں شامل تھے، تو اس ایک کبھی حرکت کو ختم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہترین انداز اور بہترین طریقہ امت مسلمہ کو یہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے اسی مختصر سی آیت میں ایک اور حکم آ گیا، وَكُلُوا، یہ بھی حکمیہ انداز ہے، کلو اور تم سب کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم سب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور تم سب اسراف نہ کرو۔ تو تین حکم ہے کہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، یعنی ان سے آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ جیسے بہت سے لوگ کھانے پینے کو چھوڑ کر اس کو بہت تقوی اختیار کرتے ہیں کہ جناب ہم کھاتے نہیں ہیں، اتنے سال کھایا نہیں، اتنے سال پیا نہیں ہے، اور یا برے کپڑے پہنتے ہیں، گھٹیا لباس پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تصوف ہے، یہ بڑا اللہ والے لوگ ہیں۔ تو اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے، کیونکہ پیچھے زینت کی بات آ رہی ہے، تو اس بات کے ساتھ اس کا ایک تعلق بنتا ہے۔ اور اسی طرح پچھلی آیتوں کے اندر آپ بھی جانتے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے وہاں پر عدل کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کی تھی، عدل کرنے کی بات کی تھی، قسط کی بات کی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر اس کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو جہاں پر عدل ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اسراف، یعنی حد سے گزر جانا، اب انصاف کو چھوڑ دینا، یعنی جو اصل میں ایک طریقہ کار کسی چیز کے لیے بنتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا، تو یہ اصل میں اسراف کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اس عدل کے بعد دوسری چیزوں کے ساتھ لباس اور کھانے پینے میں بھی جو عدل ہے اس کا حکم اللہ نے دے دیا، یعنی اس لیے ان میں بھی اسراف سے منع کر دیا، کہ جیسے آپ نے ہر کسی دوسری چیزوں کے اندر، جس میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ شرک سب سے پہلی وہ چیز ہے توحید، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اور توحید جو ہے وہ سب سے بڑا انصاف ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس کے بعد اگر انسان بات کرے دوسری چیزوں کی، تو یہاں پر لباس کے اعتبار سے کیونکہ بات چل رہی ہے، تو لباس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح کھانے پینے کے اندر وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور وہاں پر اسراف سے منع فرما دیا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، کہ تم اسراف نہ کرو۔ کیا معنی؟ یعنی وہاں پر قسط سے کام لو، وہاں پر انصاف سے کام لو، اسراف نہ کرو، بلکہ جو ہے قسط کا حکم یہاں پر دے دیا گیا ہے۔ تو اسراف اصل میں ہے کیا؟ تو اسراف یہ ہے کہ آدمی حلال کو حرام ٹھہرا لے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، کہ جیسا کہ انہوں نے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ پڑھا تھا، اور آج کی بھی ایک حدیث ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مروی ہم نے پڑھی ہے، کہ جس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے کیا کہا تھا کہ آپ نے طواف کرنا ہے، طواف کا ایک انداز جو ہے دین ابراہیمی کے اندر موجود تھا، جس میں یہ ننگا ہونا اس کے اندر شامل نہیں تھا، جس کے اندر ایک، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں تھی، لوگوں نے اپنے اوپر سے خود اس لباس کو حرام ٹھہرا لیا۔ تو لہٰذا اسراف یہ ہے کہ آدمی حلال کو حرام ٹھہرا لے، لباس پہننا حلال تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، تو یہ اسراف ہے، جیسا کہ مشرکین نے کیا۔ یا پھر اسی طرح اہل تصوف اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جناب آپ نے پورے کپڑے نہیں پہنے ہیں، صرف لنگوٹ کے اندر پوری زندگی گزار دی، یا پھر کپڑے بہت ہی گھٹیا یا بہت ہی اس طرح کے پہنے کہ جس کی اصل میں ضرورت نہیں، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے جان بوجھ کر اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو یا پھر حلال سے تجاوز کر لینا، یعنی اسراف دوسرے انداز میں بھی ہے کہ انسان حد سے تجاوز کر لے، یعنی ایسی چیزیں یا ایسا لباس پہنے کہ جس کے اندر، یعنی ایک مثال کے طور پہ انسان نے شلوار قمیض پہننی ہے تو جناب کروڑ روپے کی مل رہی ہے، وہ لاکھوں روپے کی بن رہی ہے، اور اس کے اندر بٹن لگے ہیں ایسے کہ جناب سونے یا ہیرے موتی کے ہیں، یا اسی طرح اس کی سلائی کتنی ہے، جناب 1.5 لاکھ روپیہ سلائی دی ہے، پتہ نہیں فلاں ڈیزائنر سے لیا ہے۔ تو یہ بھی اسراف کے اندر، یعنی دوسرا انداز بھی جو ہے حد سے تجاوز کرنا، یہ بھی جو ہے یہ اسراف ہے، اور یہ کپڑوں میں بھی ہے، اور اسی طرح حرام جو کھانا پینا جو ہے اس کے اندر بھی یہ اسراف ہے کہ انسان حد سے گزر جائے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو چھوڑ کر حرام کو کھائے، اور اس کو عام سمجھے کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو حرام کام، حرام کھانا، حرام پینا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی اسراف کے اندر شامل ہیں، یعنی چیزوں کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا، یہ دونوں ہی انصاف کے متنافی، اسلام یعنی انصاف سے ہٹ کر اسراف کی طرف جاتے ہیں، یعنی اسراف دونوں ہی انداز میں نہیں کرنا، ایکسٹریم کسی بھی انداز میں درست نہیں ہے۔ اسراف یعنی حد سے نکلنا کسی بھی چیز میں اللہ نے ناپسندیدہ فرمایا ہے، اور یہاں پر خصوصاً وہاں پر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا یہ دو باتیں خصوصاً کہہ دی ہیں، یعنی کھانے پینے میں بے احتیاطی، یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو اکثر بیماریوں کی جڑ ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کا ایک نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ اور کیجئے یہاں پر کھانے پینے کی اور پہننے کی بات کی گئی ہے، یعنی وہی تینوں چیزیں ہیں، لباس ہے اور کھانا پینا ہے، یہ تین انسان کی ایک ضروریات ہیں، اور تینوں کے اندر اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے،
صدقہ بھی کرنا ہے، یا نہ ہی کھانا بالکل چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی والی بات ہے، نہ ہی پینے کو چھوڑ دینا کوئی نیکی والی بات ہے، جیسے بہت سے بدھسٹ اور بہت سے دوسرے جو ادیان ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کئی سال جو ہے لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا بس اور صدقہ کرو، یعنی مال کو اپنے پاس روک لینا یہ بھی اصل میں یعنی ایک غلط کبھی حرکت ہے، تو اس چیزوں ان سب سے روک کر ان سب سے منع کر دیا اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا بغیر اسراف کے، یعنی صدقے کے اندر بھی، اور یہ صدقہ کہنے کے بعد کہا اسراف نہیں کرنا ہے، یعنی جیسے کھانے پینے میں زیادتی نہیں کرنی، اسی طرح صدقہ کرنے میں بھی ایسا نہیں کہ ہر چیز دے بیٹھو اور اس کے بعد آپ کے خود اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ مانگنے کے اوپر آ جائیں، اس نہج پر پہنچ جائیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک توازن جو ہے ایک انصاف کی بات کی ہے، اور بغیر تکبر کے، اور ان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اسراف، کیونکہ اسراف کے ساتھ تکبر بھی آتا ہے کہ انسان میں جناب وہ فلاں برانڈ کی چیزیں پہنی ہیں، میں اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ معاشرے میں جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور اپنی تہ بند پنڈلی تک اٹھاؤ، اپنی تہ بند یعنی جو نیچے انسان شلوار پہنتا ہے یا چادر باندھتا ہے یا کوئی بھی لباس پہنتا ہے، فرمایا کہ اس کو پنڈلی تک اٹھاؤ، اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک، یعنی اگر پنڈلی تک آپ نے نہیں اٹھانا ہے تو پھر ٹخنوں تک، یعنی نیچے بتا دیا کہ نیچے کہاں تک کرنا ہے، ٹخنوں تک آپ کر سکتے ہیں، اور تہ بند لٹکانے سے بچو، یعنی اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اس سے نیچے لٹک نہ رہا ہو۔ اور آگے لفظ یہ بہت اہم ہے کیونکہ بعض ہمارے بھائی بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے، اور اس غلط فہمی کو اس حدیث کے اس ٹکڑے میں وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے، یعنی ٹخنوں تک رکھنا یہ تو انصاف کی بات ہو گئی، یہ تو درست بات ہو گئی، اور اگر کوئی اس کو لٹکاتا ہے لٹکانے سے بچے، کیونکہ یہ لٹکانا جو ہے کیا ہے، یہ عمل جو پیچھے بیان کر دیا، فرمایا یہ تکبر میں سے ہے، یعنی یہ عمل کرنا بذات خود تکبر ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ جناب میری پینٹ شلوار میرے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، میں تکبر تو نہیں کر رہا نا، یعنی میں نے تکبر سے نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے صرف تکبر سے روکا ہے۔ بھائی یہ ایسا عمل کرنا ہی اصل میں تکبر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اسراف کرنا، اور خود اس آیت کے اندر دیکھیے جیسے آ گیا ہے، اور اوپر حدیث میں ہم نے صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھا کہ یہ ایسا عمل کرنا ہی اصل میں تکبر ہے، کیونکہ یہ تکبر میں سے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی یہ عمل بذات خود یہ تکبر بنتا ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی جو حدیث ہم نے پڑھی کہ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے، یہ اصل میں اسراف کرنا بذات خود ایک تکبر ہے۔ انسان بہت زیادہ اسراف کرتا ہی اس وقت ہے جب وہ ہو کہ جناب میری ایک رتبہ ہے، میری ایک دنیا کے اندر پرسنالٹی ہے، اور اس وجہ سے وہ بے بہا خرچ کرتا ہے، اور جو اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، تو یہ اصل میں اسراف کے اندر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا کھینچے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی اس کی سزا دیکھیے کہ جو شخص تکبر کے ساتھ کپڑا پہنے، کپڑے کو کھینچے یعنی نیچے اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے، جیسے کہ اوپر کی حدیث میں آ گیا، اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ تکبر اصل میں اس عمل کو کرنا ہی اصل میں تکبر ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا جرم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی اللہ رب العزت اس سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، جبکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی رضا اصل میں مقصود ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور اگر کسی شخص سے اللہ رب العزت منہ ہی موڑ لے، اس کی طرف دیکھے نا، تو وہ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ تو خیر لہٰذا کوئی بھی کپڑا جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر اور حرام ہے، جان بوجھ کر، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی حدیث میں آ جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ بعض اوقات وہ نیچے ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ یہ تکبر کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی اگر ہو جائے جان بوجھ کے آپ نہ کریں، بلکہ کسی وجہ سے ہو جائے، بے اختیاری میں بے دھیانی میں اگر وہ لٹک جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کہ بعض اوقات انسان لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، بیٹھتا ہے تو وہ ٹخنوں کے اوپر آ جاتا ہے وہ کپڑا، وہ شلوار جو پہلے اونچی تھی لیکن آپ اس انداز میں بیٹھے کہ اس میں وہ نیچے آ گئی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ۔ مقدام بن معد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، یعنی تھوڑی ہی خوراک، تھوڑا کھانا پینا انسان کے لیے کافی ہے، اگر ضرور ہی کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں بھی اور ترمذی وغیرہ کے اندر بھی
یہ حدیث مذکور ہے، یعنی جس میں کھانے کو یعنی پیٹ کے 3 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے کہ اگر اس نے کھانا ہی ہے، پیٹ کو بھرنا ہی ہے تو کیسے بھرے؟ 1/3 میں کھانا ہو، 1/3 کھانے کے ساتھ، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے بھی رکھے، یعنی یہ نہیں کہ فل پیٹ بھرا ہوا ہے سانس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں اگر زیادہ دیر کا بھوکا ہو تو زیادہ کھا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث سے بعض مواقع پر یہ ایسا بھی ثابت ہے، لیکن یہ جو عمومی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی نے ایک توازن سکھایا ہے کہ انسان کے لیے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے چند لقمے اور مناسب کھانا وہ کافی ہے، جس کو 1/3 بیان کر دیا گیا یہاں پر۔ تو لہٰذا انسان جب کھائے تو اس میں اسراف نہ کرے، اس میں حد سے گزرنا جو ہے انسان کی اپنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہر لحاظ سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار کرنا چاہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ تو اگلی جو آیت تھی، آیت نمبر 32، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا تھا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی نے جو نکالی ہیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کے لیے طیب چیزیں، پاک چیزیں، پاکیزہ چیزیں اور زینت اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے پسند کی ہیں، ان کو اپنے اوپر کون ٹھہراتا ہے؟ یعنی ایسے کون لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ تو اس آیت میں زینت اللہ سے عمدہ لباس مراد ہے، اور تمام چیزیں مراد ہیں جن سے انسان کو حسن و جمال حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے تو یہ ساری چیزیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زینت کے حوالے سے بے شمار باتیں کی ہیں کہ انسان یہ کپڑوں کو بھی زینت کے حوالے سے پہنتا ہے، اور اسی طرح یہ انسان جو سواریاں ہیں، یہ سواریاں انسان کے کام آتی ہیں، اس کے سواری کے لیے بھی اور اس کی زینت کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی، ہم سورۃ النساء میں غالباً یا مائدہ میں یہ پڑھ کے آئے ہیں، تو وہاں پر ان سواریوں کو بھی انسان کے لیے زینت کا باعث بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو خیر ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار جو عمدہ لباس ہے اور تمام چیزیں جہاں سے زینت انسان کو حسن و جمال ملتا ہے، یہ اس سے مراد ہیں، اور الطیبات اس سے عمدہ قسم کے لذیذ کھانے وہ مراد ہے، پاکیزہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں، پاک چیزوں سے بنی ہیں، حرام کی طرف نہیں ہیں، اور یہ رزق میں سے ہر پاکیزہ چیز اس سے مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کیا پوچھا ہے؟ من حرم زینت اللہ، کہ جو اللہ نے زینتیں ٹھہرائی ہیں، جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، کس نے حرام کی ہیں؟ تو کیوں؟ یہ اصل میں ان لوگوں کو یہاں پر ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا ہے، تو ان لوگوں کی یہ سخت تردید ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو درویش آدمی ہے، بیٹھا ہوا ایک جگہ پہ، کبھی نہاتا نہیں ہے، کبھی بالوں میں کنگھی نہیں کرتا ہے، اس نے شادی نہیں کی ہے، اور وہ جناب اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے، تو ترک دنیا اور ترک نعمت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بڑا درویش آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے گھٹیا قسم کا کھانا کھاتا ہے، کچھ بھی مل گیا، کچھ بھی زمین سے اٹھایا، کوڑے کے ڈبوں میں سے لوگ اٹھاتے ہیں، اور لباس پہنتے نہیں ہیں، یا ایک گھٹیا قسم کا لباس پہنیں گے تو اس کو نیکی سمجھیں گے کہ جناب یہ ہمارے اندر نیکی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ تو ان صوفیوں کی بھی تردید ہے جو خود ساختہ وظیفے بتانے کے ساتھ ہی، یعنی ان لوگوں کے پاس بعض لوگ جائیں نا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہے میرا، تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ کچھ وظیفہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ وظائف بھی اکثر جو ہیں آپ کو پتہ یہ من گھڑت ہوتے ہیں، اپنے پاس ایک گھڑنتل ہیں، تو وہ وظیفے بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہیں گے کہ ہر جاندار اور جاندار سے حاصل ہونے والی ہر چیز آپ نے نہیں کھانی ہے، یعنی آپ کے پاس گوشت جو ہے نا اب آپ کے اوپر حرام ہے، آپ نے گوشت نہیں کھانا، حرام تو نہیں کہتے ہیں وہ، لیکن کہیں گے جناب آج سے آپ کو گوشت منع ہے۔ ہاں اگر تو کوئی سائنٹیفک بات ہو کہ جناب یہ گوشت کھانے سے آپ کی صحت میں نقصان ہوگا تو اور بات ہے، لیکن یہ اپنے سے بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں، اور مثلا دودھ، گھی اور شہد کا کھانا منع کر دیتے ہیں، ہر جاندار کا کھانا منع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ کن کے ساتھ اصل میں مشابہت ہے؟ یہ جو ہندوؤں کے اندر جین مذہب والے لوگ ہیں جو اصل میں کسی جاندار کو نہیں کھاتے، وہ ہر جاندار کے کھانے کو اپنے اوپر وہ حرام سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو نہیں کھانا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو مشورے جو ہیں ان ایسے لوگوں سے بھی ملیں گے کہ وہ ترک حیوانات جو ہے کہ ان کو نہیں کھانا ہے، آپ نے کسی اس طرح کی چیز کو نہیں کھانا ہے، تو ان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جبکہ اپنے سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی ہے، کوئی جو کہہ لیں کہ طب نبوی جس کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار اس طرح کی طبی جو ہے وہ آپ کو چیزیں ملیں گی احادیث کے اندر، تو ان میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے آگے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی تم لوگوں نے تو اپنے اوپر یہ حرام کر لی ہیں، ایسے لوگوں نے یہ جو چیز ہے، یعنی اللہ نے جن کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے جو زینت اللہ رب العزت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا،
تو یہ کون ہے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر کر لی ہیں؟ جبکہ آپ کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے، زینتیں اور پاکیزہ کھانے، یہ ایمان والوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے حلال کی ہیں، ان کے کام کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، فائدے کے لیے رکھی ہیں، اور قیامت والے دن تو صرف انہی کو ملیں گی۔ یعنی اس دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہیں، یہ سبھی کے لیے ہیں۔ اس میں آپ کافر کو دیکھ لیں، مومن کو دیکھ لیں، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتیں رکھ رکھی ہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی میں خالصتاً یوم القیامہ، یہ صرف ایمان والوں کو ملنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ جو جہنمی ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ قرآن مجید میں بجا بجا پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی کوئی نعمت نہیں ہے، ان کے لیے گرم پانی ہے، ان کے لیے آگ ہے، پیپ ہے، اور بے شمار اللہ رب العزت کی جو سزائیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، وہ اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یہ ایک ایمان والا شخص ہے، اللہ نے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی ان کو حلال رکھا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جناب دنیا میں ہم ان چیزوں سے پرے رہیں گے تو قیامت میں ملیں گے، نہیں، صرف دنیا میں انہی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن کا اسلام نے، دین نے، شریعت نے پرہیز سکھایا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے لیے حلال سمجھا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی ہے تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو۔ اللہ نے اگر کھانے پینے کو دیا ہے تو آپ پھر بھی بھوکے پیاسے ہی رہیں، اور آپ اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کی صحت نہ ہو، تو یہ اس صحت کا خیال رکھنا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کھانے پینے کو دے دیا، ہاں کس کے پاس نہیں ہے، ایسے ذرائع موجود نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن جس کو اللہ نے دیے ہیں اس کو چاہیے کھائے پیے۔ اور اسی طرح جس کو اللہ رب العزت نے ایک کپڑا پہننے کی توفیق دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو جب دیکھا تھا کہ اس نے جو اپنی حیثیت سے کم کپڑے پہنے تو اس کو کہا تھا یہی بات کہ تمہارا وہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان کہے کہ میں ملینئر یا بلینئر ہوں تو میں وہی جو جیسے پہلے مثال دی کہ وہ کوئی ایسا کپڑا ڈھونڈ کے لائے جس میں سونے کے تار ہوں، یہ اسراف ہے۔ ہاں بہترین کپڑا ضرور پہنے کہ جو اس کو یعنی لائق ہو، جو اچھا لگے، جو صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، اور یعنی اچھے کپڑے سے بنا ہو، اس سے اس کی حیثیت کا پتہ چلے۔ تو اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں یعنی ممنوع کام میں خرچ نہ کرے۔ یعنی اس سب کا خلاصہ اصل میں کیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے کہ ممنوع کاموں میں خرچ نہ کرے۔ باقی کھانا پینا سب اللہ نے جائز، روا اور یعنی حلال کیا ہے۔ جو نعمت ہے مسلمان کے واسطے پیدا ہوئی ہے اور دنیا میں کافر بھی شریک ہو گئے ہیں، ہاں آخرت میں صرف انہی کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں کافر بھی شریک ہو گئے نعمتوں میں، لیکن آخرت میں صرف یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اللہ رب العزت نے اس انداز میں اپنی نشانیاں، اپنی آیات علم والوں کے لیے واضح کی ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں اور اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں جیسی بعض صوفیوں نے اور درویشوں نے اختیار کر رکھی ہیں، تو یہ اصل میں علم کا راستہ نہیں ہے، یہ علمی بات نہیں ہے، یہ بلکہ من گھڑت اور اپنے پاس سے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں۔ اور یہ طریقے چاہے کسی کو کتنے ہی بھاتے ہوں، کتنے ہی اچھے لگتے ہوں، لیکن ان کا علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، جیسے ان آیات میں یہ باتیں آ گئیں، تو علم تو اصل میں یہی کہتا ہے۔ اس کے بعد حقیقی محرمات، یعنی پیچھے تو وہ حرام چیزوں کا بیان ہوا نا جن کو اللہ نے تو حلال قرار دیا تھا، لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو اب جو حقیقی محرم چیزیں ہیں، حرام چیزیں، وہ کیا ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں جو جرائم کی بنیادی قسمیں ہیں ان کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ کل آپ کہہ دیجئے انما، یہ کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا کوئی بات نہیں، یعنی یہ اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے انا، بے شک، ما نہیں، یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا معنی در حقیقت بھی کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرما، حرام کیا ہے، ربی، یا میرے رب نے، الفواحش یعنی فاحشہ چیزوں کو، بے حیائی کو، ما ظہر جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، وما بطنا اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطن جو ہے وہ پیٹ کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یقیناً
در حقیقت حرام کیا ہے اللہ نے، میرے رب نے، ہر بے حیائی کو جو ظاہر ہے اس میں سے اور جو اس میں چھپی ہوئی ہے، والاسم اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، والبغی اور بغاوت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بغیر الحق یعنی ایسی بغاوت، یعنی غور کیجیے یہاں پر بغا کا جو لفظ ہے اصل میں معنی تو اس کا یہ ہے چاہنا، یہاں پر کیا ہے والبغی بغیر الحق، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل بات کی گئی ہے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ نیگیٹو انداز میں کیا جائے گا، یعنی بغاوت اب اس کا معنی ہے، کیوں؟ بغیر الحق اس کے ساتھ آ گیا ہے، والبغی بغیر الحق یعنی ناحق کسی چیز کا مطالبہ، اس کو کہتے ہیں بغاوت، اور بغاوت کو ناحق طریقے سے، وَأَن تُشْرِكُوا اور یہ کہ تم سب شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور ساتھ ما لم وَأَن تُشْرِكُوا اور یہ سب کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ یعنی یہ شرک ٹھہرانا کس انداز میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ما لم جو نہیں ينزل اس نے اتاری بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل، یعنی اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل اتاری نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم سب کہو علی اللہ اللہ کے اوپر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ کے ذمے وہ بات لگا دو کہ جو تم جانتے نہیں ہو، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو، تو یہ اللہ نے حرام کیا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پر یہ 5 چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ آیت نمبر 33 میں جس کو ہم نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیت کے حوالے سے ہم بات کریں تو اوپر کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام کر رکھی تھی، تو اب اس آیت میں اصل حرام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، جیسا کہ امام راضی نے یہ اس کا معنی یہاں پر اس کی تفسیر کی ہے، اور اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان کو تھوڑا وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ الفواحش سب سے پہلی چیز آئی، یہ اصل میں فاحشہ اس کی جمع ہے، اور فاحشہ اور فواحش یہ کیونکہ جمع آ گئی ہے تو لہٰذا یعنی انتہائی کبیر فعل جو ہے یہ اس سے مراد ہے اصل میں، یعنی ہر جو فحاشی والی بے حیائی والی چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ پوری صورت جب سے ہم نے شروع کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے شروع ہی سے جو آدم علیہ السلام اور حوا کا قصہ اور شیطان کا ان کے ساتھ جو یعنی انٹریکشن شروع ہوا ہے وہاں سے بات چل رہی ہے کہ بے حیائی سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے وہاں پر ذکر کی کہ جو شیطان نے چاہا کہ ان دونوں کے اندر جو ان کے جو سطر ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، وہ کھل جائیں، تو یہ فحاشی اصل میں اس طرح قدر کبیر جو چیز، تو الاسم اسم سے مراد تمام چھوٹے بڑے گناہ ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہ کو اسم کہتے ہیں، اور شراب کو بھی اسم کہا جاتا ہے، یعنی خصوصاً شراب مراد لے لیں، اور اسے اصل مراد یعنی ہر طرح کا جو چھوٹا بڑا گناہ ہے وہ سب اسم کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا جو بات کی ہے والبغی بغیر الحق، یعنی ناحق جو ہے ظلم اور زیادتی جو ہے یعنی جیسے بغاوت، یہ تمام چیزیں اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ اصل میں 3 الفاظ کو خصوصاً یہاں پہ بات کی کیونکہ اگلے 2 الفاظ بڑے واضح ہیں، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جبکہ اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ میرا کوئی شریک ہے، یا تو اللہ نے کہا ہو نا تو پھر انسان کہے کہ جناب یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بڑا چہیتا ہے، اللہ اس کی بات جو ہے نا کبھی ٹالتا نہیں ہے، اور یہ فلاں فلاں کام ہمارے کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اور اس سے بڑی زبردست بات یہ پتہ چلتی ہے کہ شرک کے حوالے سے کوئی شخص کیسی بھی دلیل اٹھا لائے تو یہ آیت اس کا رد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرما دیا کہ شرک کا اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یعنی شرک کی اللہ کیسے دلیل اتار سکتا ہے کہ جو توحید کی بات کرنے والا ہے، جو شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا شریک ہے، یہ شخص فلاں فلاں کام کر سکتا ہے، یہ اللہ کے غیب میں سے فلاں شخص کچھ جانتا ہے، یعنی شرک کا کوئی بھی آپ اس کی کوئی بھی ایک موضوع اٹھا لیں، اگر اس کے اندر کوئی دلیل پیش کی جا رہی ہے تو یہ آیت اس کی کاٹ ہے۔ یہ آیت وہ فرما رہی ہے کہ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے شرک کی، تو پھر کوئی شخص شرک کرے تو یہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی ایسی بات کر دینا کہ جو یعنی جس کے بارے میں تم بھی نہیں جانتے ہو، تم سب جانتے ہی نہیں ہو، اور کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جبکہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، یعنی جس بارے میں آپ کو علم نہ ہو، ڈاؤٹ فل ہو، تو اس کو ایسی آگے نہ پھیلا دیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اس کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر اصل میں اگر ٹوٹل کرے تو 5 اللہ رب العزت نے یہ باتیں کی ہیں، اور یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ ان کے شروع میں فرمایا انما جیسے میں نے بات کی تھی کہ انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یعنی معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، انما حرما یعنی اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ نے حرام کیا ان 5 چیزوں کو،
تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، جبکہ قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی دوسری چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا ہے. خود قرآن مجید میں بہت سی ایسی دیگر چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے. تو یہ پھر جو 5 چیزوں کو اللہ نے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے، تو یہ انما کا اصل میں کیا معنی ہے، یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل جو جنایات ہیں، یعنی اس سے مراد ہوتا ہے یعنی جتنی بھی گناہ والی جرم والی جو چیزیں ہیں، یہ ان تمام جرائم کو جنایات کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جنایات وہ 5 ہی قسم کے ہیں، یعنی اصل میں بیسک گناہ جو ہیں وہ 5 ہیں. گناہ کی اگر قسمیں کہی جائیں تو وہ 5 ہیں جرائم کی قسمیں، اور آگے انہی قسموں سے سب جرائم نکلتے ہیں. تو پہلی انہوں نے کہا کہ پہلی جو جنایت ہے وہ ہے نسب. پہلی جنایت کیا ہے؟ نسب، یعنی اس کا سبب زنا ہے، اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ اصل میں گناہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ نسب کے اعتبار سے. تو الفواحش، یہاں پر قرآن میں اللہ نے کہا الفواحش، تو اس سے مراد یہی ہے نسبی جنایت. دوسری ہے عقل پر جنایت، یعنی جس کے دوسرے معنی شراب نوشی کے ہیں، یعنی عقل کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا وہ چھا جاتی ہے اور عقل جو ہے نا ماری جائے، تو یہ کس سے آتی ہے؟ یہ شراب پینے وغیرہ سے آتی ہے. تو یہاں پر اس سے آیت میں الاسم اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل اصل میں ماری جاتی ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اصل میں عقل کا مارا جانا، یہ عقل پر جنایت ہے. اور تیسری عزت پر جنایت ہے، اور چوتھی جان و مال پر جنایت ہے. اور ان تینوں کو یعنی جو تیسری اور چوتھی بات ہے عزت پر اور جان و مال پر جو جنایت ہے، یہ البغی بغیر الحق، یہ اس کے تحت آ جاتی ہیں. یعنی ان دونوں کی حرمت کی طرف اشارہ یہاں سے ملتا ہے کہ بغیر حق کے انسان کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ مار دے، کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے، کسی کی عزت کو یعنی بازار میں نیلام کر دے، کسی کی بے عزتی کر دے، اسی طرح اس کی جان و مال کے اوپر ہاتھ ڈالے، تو یہ سب جو ہے البغی بغیر الحق کے اندر آتا ہے. اس طرح 5ویں وہ دین پر جنایت ہے. اور جو دین کے اندر جنایت ہے، یعنی دینی اعتبار سے جو جرائم آپ کہہ لیں، جو قصور کہہ لیں، زیادتیاں کہہ لیں، وہ کیا ہیں؟ وہ 2 قسم کی انہوں نے امام راضی نے 2 قسم کی فرمایا. نمبر 1 یہ کہ توحید میں طعن کرنا، یعنی دین کے اندر برائیاں جو جرائم ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا جرم کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، اس کے اندر طعن کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا. اور اس آیت کے اندر وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ، یہ اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہراؤ. تو یہ توحید کے اوپر اصل میں ایک طعن ہے. اور جو اس کی دین کے اوپر جنایت ہے اس کا دوسرا حصہ، اور بغیر علم کے اللہ کے ذمے بات لگانا، کہ بغیر علم کے اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دی جائے اور فتویٰ دے دیا جائے بغیر علم کے، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے، تو بندہ کہے کہ جناب یہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو جس کی طرف اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ اس کے تحت اصل میں آتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. خیر، غرض یہ کہ تمام جرائم اور جنایات میں یہ 5 اصول کی حیثیت رکھتی، یہ اصولی باتیں ہو گئی، اور باقی اصل میں انہی کی شاخیں اور انہی کے تحت آنے والی چیزیں ہیں. تو اس بنا پر اگر کہا جائے کہ ان نما کے ساتھ اثر صحیح ہے، یعنی یہاں پر اگر کہا جائے نا کہ ان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو بالکل بات صحیح ہے، کیونکہ انہی کے اندر سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں، اسی کے تحت ہی آئیں گے. دنیا کے اندر جتنے بھی آج تک گناہ ہیں سب اسی کے اندر آتے ہیں، انہی کی کوئی نہ کوئی شاخ ہے. اور لہٰذا پھر ان نما کا جو معنی ہے اگر ہم ایز اٹ از بھی کر دیں کہ اس کے سوا کوئی حرام چیز اللہ نے ٹھہرائی تو بالکل درست ہوگا، اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا ہے. تو یاد رہے کہ اللہ کے ذمہ بات لگانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بات لگانا بھی شامل ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی صرف اللہ کے ذمہ بات لگانا، ہاں اس کے اندر اللہ کے نبی کے ذمہ بھی اگر کوئی بات لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، کیونکہ آج بہت سے لوگ جو ہیں یہ ایسی حرکتیں آپ کو کرتے عام نظر آئیں گے، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، جناب اپنے ویورز کی خاطر ایسی نئی سے نئی بات، اور یا پھر ضعیف اور موضوع روایت کو لیں گے، اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں کریں گے، اور اصل میں تحقیق ان کا میدان بھی نہیں ہوتا ہے. اصل تو مقصد ٹک ٹاک یوٹیوب کے اوپر اپنے ویورز بڑھانا ہے، اس سے پیسہ کمانا اصل میں مقصد ہے، اور اس کی خاطر کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ بے احتیاطی اصل میں یہ اسی بات کے اوپر کہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ بھی اپنی طرف سے لگانا یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ کی طرف کچھ اپنی طرف سے لگانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جو ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں ہیں. سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 3 اور 4 میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے نہیں ہیں، اپنے لبوں سے کچھ نکالتے نہیں ہیں، وہ تو وہی ہے الا وحی یوحا، کہ جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے یہ صرف وہی ہے.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو ترمذی کے اندر ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ ابھی سے اپنے لیے کنفرم سمجھے کہ اس کی ٹکٹ پکی ہے جہنم کی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ اصل میں امام راضی رحمہ اللہ نے یہ اس کا ایک جواب اس انداز میں دیا ہے کہ کلمہ حصر اصل میں وہ کوئی تناقض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی یعنی کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی ہے کہ یہاں پر تو 5 چیزوں کو حرام کر دیا تو باقی دیگر حرام چیزوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے اس انداز میں سمجھایا کہ اصل میں ہر چیز اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا بھی انداز اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا گیا ہے جو ایک سادہ انداز ہے، وہ یہ کہ یہاں پر الاسم کا ہے نا، تو اسم میں یعنی گناہ کی بات، تو ہر گناہ اس کے اندر آ جاتا ہے، چھوٹا بڑا ہر گناہ، تو یہ بھی اصل میں ہر چیز کو ڈھک لیتا ہے، ہر چیز اسی کے گھیرے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو انما یہاں پر کہیں تو اس اعتبار سے بھی اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے آخری موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مقررہ وقت کی اہمیت یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور کامیابی کا ایک مختصر راستہ جو ہے کہ انسان کامیابی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جنتوں کو حاصل کر لے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور لِكُلِّ ہر ایک کے لیے امت یعنی ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے، فائزہ پھر جب آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت، لا یستاخرون لا نہیں یستاخرون وہ سب پیچھے ہوتے، یعنی وہ اس سے تاخیر نہیں کر سکتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، ساعتن ایک لحظہ بھی، ایک گھڑی بھی، ولا اور نہ ہی یستقدمون وہ سب آگے ہوتے ہیں۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اما اگر یاتینکم یعنی آئیں تمہارے پاس، تم سب کے پاس، واقعی یاتین یہ تشدید کی وجہ سے یہاں پر واقعی کا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اگر واقعی تمہارے پاس آئیں، رسول کوئی رسول، منکم تم میں سے ہی، یقصون وہ بیان کریں، علیکم تم سب پر، آیاتی میری آیتیں، فمن اتقا فاتو من جو اتقا ڈرا، واصلح اور جس نے اصلاح کر لی، فلا خوف تو نہیں ہے کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے، والذین کذبوا والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جن سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا ان سب نے تکبر کیا، عنہا یعنی ان آیات سے، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار کہ وہ دوزخ والے ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا وہ فیہا اس کے اندر، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ 3 آیتیں 34 سے 36 تک ہم نے یہاں پر تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو ان تینوں ہی کے حوالے سے اگر مجموعی طور پر دیکھی جائے تو آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بتایا کہ جو لوگ فرما بردار ہوں گے مرنے کے بعد ان پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا، یعنی ایک وقت کی بات جب کر دی کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کو ایک وقت دیا ہے اور اس وقت کے اندر اس نے پرفارم کرنا ہے، اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے پھر آگے بات کی کہ جن کی پرفارمنس، جن کا عمل اس انداز میں ہوا کہ وہ فرما بردار ہوں گے تو مرنے کے بعد ان پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے اس مقررہ وقت سے فائدہ اٹھایا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر کسی قسم کا خوف نہیں رکھا ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ مگر جو سرکش ہوں گے، آخری آیت 3 آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو سرکش ہوں گے وہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور یہ یعنی تینوں آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں کے اندر ایک تعلق ہے کہ پہلے ایک وقت کی بات کی گئی ہے
اور پھر اس وقت کے اندر جو پرفارمنس کے مختلف انداز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض ان میں اچھا پرفارم کرنے والے ہیں اور بعض ان آیتوں کو اللہ کے دین کو جھٹلانے والے تکبر کرنے والے لوگ ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس نے جیسا پرفارم کیا ہے، جیسا اس کا عمل ہے، اس کے متعلق اس کا اجر ہے۔ اور اسی قسم کا خطاب جو ہے سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کے قصے کے آخر میں بھی مذکور ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد پھر وہی انداز اللہ نے بیان فرمایا۔ کیونکہ آدم کا جو پورا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا، حوا کا، تو ان کی ابتدا کدھر سے ہوئی ہے؟ ان کی تخلیق اور ان کے جنت میں جانے اور وہاں سے شیطان کی دشمنی سے، اور اس کے بعد ان کا زمین میں آنا، اور پھر اس کا آخر، اس کا اینڈ اور اصل مقصد کیا ہے۔ تو ان 3 آیتوں کے اندر اس میں پورا مقصد بیان کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو، جیسے آدم علیہ السلام کے اس قصے میں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر ایک خاص محدود مدت کے لیے اس کے اندر ان کا رہنا بھی رکھا ہے، ان کا ٹھکانہ بھی اس کو بنایا ہے، اور اس کے اندر ان کے متاع بھی اسی کے اندر، اس کا فائدے کی چیزیں بھی اسی میں رکھی ہیں۔ لیکن یہ ہمیشگی نہیں ہے، سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے اندر انسان نے اپنے انداز میں اب جیسا بھی پرفارم کیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کیا ہے، تو اس کے لیے جزا اور ہے۔ اور اگر اس نے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، تکبر کیا ہے، اور تکبر جو اصل میں شیطان کا شیوا ہے، اگر اس نے ایسا عمل کیا ہے تو پھر اس کے لیے اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہنے والا ہے۔ یعنی اس میں ان لوگوں کا بالکل پکا رد ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انسان جو مرضی کرے، صرف بعض اوقات صرف تعلق ہی تھوڑا بہت کافی ہے۔ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہر چیز بتا کر بھیجا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، ہر ایک کو وقت دیا ہے، اور یہ وقت اس محدود وقت کے اندر جیسے ایگزامینر ایک وقت دیتا ہے، اور اس وقت کے اندر انسان نے وہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو اسی انداز میں انسان کے لیے وقت ہے، اس کی موت تک کا وقت بعض اوقات ہے، اور اس کی آگے وضاحت ہم دیکھتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ جو ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، تو اس کے مختلف معنی اصل میں مختلف مفسرین نے کیے ہیں۔ تفسیر سعدی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر آباد کر دیا، اور ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی۔ قوموں میں سے کوئی قوم اپنی مدت مقررہ سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ تمام قومیں اکٹھی ہو کر اس مدت مقررہ سے آگے ہو سکتی ہیں، نہ ان کے افراد، یعنی ان میں چاہے افراد بڑی سے بڑی چوٹی کے لوگ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں، چاہے امیر کبیر لوگ ہوں، یا پھر دین کے اعتبار سے بڑے اوپر لوگ ہوں، کوئی بھی ان وقتوں سے اپنے وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے، ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو آجلن، یعنی تفسیر احسن البیان کے اندر اس کا ایک خاص دوسرے انداز میں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آجلن یعنی یہ ایک میعاد معین ہے، اور اس سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس لیے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ ہر گروہ کو اللہ نے ایک خاص عمل، ایک مہلت دی ہے کہ اس مہلت کے اندر تم نے کچھ کام کرنا ہے، اور وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کی بغاوت اور سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اس کے سامنے باتیں واضح رہتی ہیں۔ تو یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگی تک محدود ہوتی ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، اہم بات ہے، اس میں خاص بات جو احسن البیان تفسیر کے اندر بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ مہلت ان کی زندگیوں پوری زندگی تک محدود ہے، یعنی ان کو پوری مرنے تک، یعنی ان کی جو پوری زندگی حیات کا پیمانہ ہے وہ سب تک یہ مہلت ہے، یعنی پوری زندگی کی مہلت اس کو دے دی جاتی، یعنی دنیا کے اندر پوری کی پوری اس کی زندگی جو ہے وہ امتحان ہے، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اس دنیا کے اندر اللہ اس کی گرفت نہیں کرتا ہے، اس دنیا کے اندر اس کا نتیجہ نہیں سناتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس کو کھلا چھوڑے رکھتا ہے، اور انسان جیسا بھی عمل کرے تو اس سے وہ شخص اپنے آپ کو غیر، یعنی وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے کہ جناب کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے پکڑا نہیں تو شاید میں صحیح ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس کی پوری زندگی کو اللہ نے مہلت بنا دیا ہے کہ پوری زندگی تمہیں نہیں میں پکڑوں گا۔ ہاں، اس کی گرفت کہاں پہ ہوگی؟ آخرت میں، اور آخرت میں ہی اس کو سزا دی جائے گی، اور ان کی اجل جو ہے وہ قیامت کا دن ہی ہے کہ قیامت والے دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے تو بعض کی دنیا کے اندر ان کی اجل ہے، یعنی ان کی اجل، ان کا جو وقت مقرر تھا، معین تھا، وہ دنیا کے اندر اللہ نے کر دیا کہ دنیا کے اندر ایک خاص وقت میں ایک امتحان میں ڈالا، اس امتحان سے وہ پاس ہو گئے تو ان کو اس اعتبار سے ان کا مواخذہ جو ہے دنیا ہی کے اندر کر دیا، یا دنیا میں ہی بعض اوقات ان کو کچھ نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ اجل ٹھہرتی ہے۔ تو اجل کو دونوں ہی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 35 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئیں گے۔ تو یہ وہی اصل میں واقعہ پیچھے سے ہی آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو یہی کہا تھا
کہ تمہارے پاس اوپر سے ہدایات آئیں گے، تو جب بھی آئیں گے تو ان کی طرف آپ نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات دوبارہ کی جا رہی ہے بنی آدم کو مخاطب کر کے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی واقعی رسول آئیں تمہارے میں سے ہی آئیں گے، یعنی اللہ رب العزت کوئی اوپر سے کوئی فرشتوں کو یا نورانی مخلوق کو نہیں بھیجے گا کہ جیسے آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً ان کو نوری مخلوق سمجھا جاتا ہے، نور من نور اللہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کتنے واضح الفاظ میں بیان فرما رہے رسول منکم، وہ تمہی میں سے ہوگا، یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھ کر بیان کرے گا۔ وہ قصہ یعنی وہ اللہ رب العزت نے جو وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی ہے آیتوں کے ذریعے سے، تو وہ اس کو بیان کرے گا، یقصون، تو اس کو بیان فرمائے گا فمن اتقا، ہاں آگے کیا ہے فمن اتقا، تو یہ اصل میں وہ چیز کہ جس نے تو اپنے رسول کی پیروی کی ہے اور پیروی کرنے کے بعد پھر اس سے ڈر گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کے اندر بڑی مختصر انداز میں کیا ہے اللہ نے ایک کامیابی کا فارمولہ بتایا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے نہ دنیا میں نہ قیامت میں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا اور قیامت میں غم نہیں آتا، یا صرف قیامت والے دن اگر دنیا پوری کی پوری امتحان گیا ہے جیسے پچھلی آیت میں دیکھا لکل امت اجل، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو بے خوف کر دے گا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا ان کو۔ تو لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے انہوں نے؟ جب بھی ان کی طرف کوئی رسول آئے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے تو پھر ایسا ہے کہ اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر اپنے رسولوں کے اوپر ایمان بھی لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہیں اور یہ باتیں جو کر رہے ہیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان احکامات کے اوپر اطاعت کرنی ہے۔ جب وہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عمل کریں گے، احکامات پر عمل کا مقصد کیا ہے بتایا، فمن اتقا، اور پھر عمل یعنی کیا ہے کہ وہ تقوی کا حصول ہے کہ جب اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو کیا تقوی حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہوگا وَأَصْلَحَ، تو صرف تقوی نہیں ہے کہ صرف دل کے اندر، یا بعض لوگ تقوی اسی کو سمجھتے ہیں اور ہے بھی ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دل کی طرف، سینے کے اوپر دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں پہ ہے، یعنی تقوی کا تعلق انسان کے ایک اندرونی کیفیت کے ساتھ ہے کہ انسان اللہ کا کتنا خوف کھاتا ہے۔ یعنی ظاہراً تو لوگوں کو وہ بن کے دکھا سکتا ہے کہ میں بڑا اللہ کا چہیتا ہوں اور میں اللہ رب العزت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ان سے رکھتا ہوں، ان کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہوں، تو زبانی کلامی تو بڑی بات کر لے، لیکن وہ اصلاح سے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے، وہ واقعی اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں۔ تو تقوی کا فائدہ اس کے اصلاح سے پتہ چلتا ہے۔ تو نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اور رضا الہی کی طرف گامزن ہو، اصلاح اپنی کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اطاعت کرے۔ تو یہ تین چیزیں مختصراً بیان کر دی، تو یہ تین کا نسخہ ہے، کیا ہے؟ رسولوں کی اطاعت، اور اس کے بعد اور مقصد کیا ہے رسولوں کی اطاعت کا؟ تاکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ، اور یہ اللہ کی اصل میں محبت کے ساتھ ہے، خالص اس طرح کا ڈر نہیں ہے کہ جیسے انسان کسی موذی جانور سے ڈرتا ہے، نہیں، یہ اصل میں اللہ کا خوف ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت مجھے حاصل ہو، اس کا غصہ نہ ہو، اللہ کی رحمت مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ تو یہ اصل میں وہ ڈر ہے، وہ تقوی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پھر برائیوں سے دور رہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کے پیارے جو رسول ہیں ان کی آیات، ان کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان اپنے اندر، کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، وہ اپنی اصلاح جاری رکھے۔ واصلح، جس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے۔ تو پھر نتیجہ صرف یہی ہے، نتیجہ پھر اور کیا نکلے گا؟ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کسی قسم کا غمگین نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، یہ الٹ ہے اس کے اپوزٹ، کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نبی آئے، احکامات اللہ کے نبی کے سنائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ واستکبروا، اور یہ اصل میں تکبر کرنا ہے، جیسے تکبر کے والے سے بات آئی کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو لٹکانا ہی اصل میں تکبر ہے، اور اسی طرح اللہ کے دین کے سامنے سمجھنا کہ ہماری عقل، ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے، لاجک کیا کہتی ہے، یہ اصل میں تکبر ہے۔ اللہ کے دین کے اوپر بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، یہ تکبر ہے۔ کبر بڑائی کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کو لائق ہے۔ اور جنہوں نے تکبر کیا انہا، ان سے یعنی دین سے، اللہ کی آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، فرما دیا کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں جہنمی ہم فیہا خالدون، تو ان کے لیے ہمیشہ وہ جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ وہ جھلستے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے، اصلاح کرنے والے. اور یقیناً ہم سب جو ہیں وہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اپنی اصلاح جاری رکھنی چاہیے، بے خوف نہ ہو. اگر ہم اس چیز سے بے خوف ہو گئے تو قیامت والے دن کے خوف سے ہمیں بچنا نہیں چاہیے، یعنی اس دن کا خوف طاری ہوگا. اور اگر اس دنیا کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے رہے، ہمارے اوپر یہ چیز طاری رہی کہ ہاں اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو پھر یقیناً فلا خوف، پھر قیامت والے دن کوئی ناراضگی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ لازمی آپ لوگوں کے اوپر یہی کرنے والا ہے، یہ اللہ نے یہیں پر نتیجہ بتا دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں بنائے جو تقوی والے، اصلاح کرنے والے، اور جن کو اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ ہم سب کو ان میں بنائے، اور اللہ رب العزت ان سے بچائے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو استکبار کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائیوں کے لیے آخر میں کوئز ہوا کرتا ہے ہر دفعہ، مختصر سا ہے انشاءاللہ. تو پہلا سوال کوئز کے اندر ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو یہاں زینت سے کیا مراد ہے؟ اس طرح دوسرا سوال ہے ولا تسرفوا. تو اسراف کا کیا معنی ہے؟ آیت کے تناظر میں اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس طرح من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات. تو کن لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ زینت اور پاکیزہ رزق کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے؟ کس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے؟ اور اسی طرح قل انما حرم ربی الفواحش. تو یہاں پر یہ آیت ایک پوری تفصیلی آیت تھی، تو اس میں 5 بنیادی جرائم کون سے بیان کیے گئے ہیں؟ وہ ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے. تو اس آیت میں اجل سے کیا مراد ہے؟ اور اس طرح آخر میں ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول. تو اس آیت میں یعنی کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں، تو اس آیت میں کامیابی کا وہ جو مختصر ایک طریقہ بیان کیا ہے، تو وہ کون کون سے اس کے انگریڈینٹس ہیں، یعنی وہ کیا اصل میں طریقہ، کیا راستہ بیان کیا گیا ہے.